अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं एक मिडिल घराने की सादा सी लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया था। हमारे घर में फजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हम हमेशा ट्रेन या बस के ज़रिए सफ़र किया करते थे। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट के अंदर जाकर क्या करना होता है, बोर्डिंग पास कैसे लिया जाता है या जहाज़ में बैठने का तरीका क्या है। मगर इस बार हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे अकेले ही हवाई जहाज़ में सफ़र करना पड़ रहा था। मेरी खाला के घर शादी थी। घर के सब लोग कई दिन पहले ही चले गए थे, लेकिन मेरे इम्तिहानात की वजह से मैं नहीं जा सकी थी। जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए, बाबा ने फ़ैसला किया कि अब मुझे फ़ौरन जाना चाहिए ताकि मैं भी खुशियों में शरीक हो सकूं। बाबा ने मेरे लिए हवाई जहाज़ का टिकट बुक करवा दिया। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि हमने कभी जहाज़ में सफ़र करने का सोचा भी नहीं था। उन्होंने नरमी से कहा था, तुम अकेली हो, ट्रेन में भीड़ बहुत होती है, मुझे फ़िक्र रहेगी। जहाज़ में चली जाओ, जल्दी भी पहुंच जाओगी और महफूज भी रहोगी। उनके लहजे में बाप की मोहब्बत और फ़िक्र साफ महसूस हो रही थी। मैंने हल्का सा सर हिला दिया, मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ बैठ गया था। पहली बार अकेले सफ़र करना, वो भी जहाज़ में, मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचते ही मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। चारों तरफ तेज़ रोशनी, लंबी कितारें, बड़े बड़े स्क्रीन, अंग्रेज़ी में ऐलानात और लोगों का तेज़ तेज़ चलना। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मैंने लोगों को देख देख कर वही सब किया जो वो कर रहे थे। कभी बैग खोलकर चेकिंग करवाई, कभी बोर्डिंग पास हाथ में थामे घबराहट से इधर उधर देखा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। दिल बार बार कह रहा था कि काश कोई जान पहचान वाला साथ होता। आखिरकार मैं जहाज में सवार हो गई। सीट पर बैठते ही मैंने बेल्ट बांध ली, जैसे किसी बड़ी आजमाइश का सामना करने वाली हूँ। जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया तो मेरा दिल भी इसी रफ्तार से धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद जब जहाज फिजा में बुलंद हुआ तो मेरा पेट जैसे खाली हो गया। नीचे शहर की रोशनियां छूती होती जा रही थी और मैं खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगी। शुरू के कुछ मिनट तो खामोशी से गुजर गए, मगर अचानक जहाज जोर से हिलने लगा। पहले हल्का सा झटका लगा, फिर दूसरा, फिर एक ऐसा झटका कि मेरा सांस हलक में अटक गया। कैबिन में सरगोशियां तेज हो गईं। कुछ लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट में भी हल्की सी संजीदगी आ गई थी। जहाज बादलों के दरमियान दाखिल हो चुका था और ट्रेवलेंस शुरू हो गया था। मेरे हाथ खुद ब खुद सीट के हत्थों को मजबूती से पकड़ चुके थे। दिल में अजीब सा खौफ जाग उठा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली ही फ्लाइट में मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। हर झटके के साथ मुझे यूं लगता जैसे जहाज नीचे गिर रहा हो। मेरे कानों में शोर गूंज रहा था। ऐलान हुआ कि सब मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, मगर ये ऐलान मेरे खौफ को कम करने की बजाय और बढ़ा गया। मैंने कांपती हुई सांस ली और दिल ही दिल में सोचा कि शायद मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल ले लिया है। मुझे घर, बाबा का चेहरा और अपनी छोटी बहन सब याद आने लगे। जहाज मुसलसल हिल रहा था और मेरे अंदर का खौफ एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये चंद लम्हे मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। टर्बुलेंस जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा खौफ भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। जहाज के अंदर एक अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया था। कुछ लोग आयात पढ़ रहे थे, कुछ ने आंखें बंद कर ली थीं और चंद बच्चे अपनी माओ से लिपट कर रो रहे थे। एयर होस्टेस बार बार मुस्कुराते हुए सबको तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आवाज़ में छुपी संजीदगी साफ महसूस हो रही थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर झटके के साथ मेरा हौसला टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज किसी अंधी लहरों में फंस गया हो।
ایک تیز جھٹکے کے بعد میرا صبر جواب دے گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بے اختیار رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ارد گرد کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس اپنی جان کا خوف تھا۔ میں نے سیٹ کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس میرے پاس آئیں اور نرم لہجے میں کہنے لگیں، میڈم پلیز ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ نارمل ٹربولنس ہے۔ مگر میرے کانوں میں ان کی بات پوری طرح نہیں جا رہی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جہاز پھر ایک طرف کو ہلا اور میں زور سے سسکی۔ شاید میرے مسلسل رونے اور گھبرانے کی وجہ سے کیبن کریو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے خصوصی طور پر سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ ایک لمبا قد صاف ستھرا یونیفارم پہنے شخص میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی چال میں اعتماد تھا اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ وہ کو پائلٹ تھا، شاید عملے نے اسے بلایا تھا تاکہ وہ مسافروں کو مزید تسلی دے سکے۔ وہ میرے قریب آ کر رکا۔ اس کی آواز گہری مگر نہایت نرم تھی۔ میڈم آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ صرف موسم کی وجہ سے ہے، جیسے ہی ہم بادلوں سے نکلیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تحمل سے بات کی جیسے اسے پورا یقین ہو کہ کچھ برا نہیں ہونے والا۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا مگر میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا جہاز گر تو نہیں جائے گا؟ میرے سوال میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے جہاز اس سے کہیں زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ محفوظ ہیں، میں خود یہاں کھڑا ہوں۔ اگر ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تو کیا میں اتنا مطمئن نظر آتا؟ اس کی بات میں ایک عجیب سی یقین دہانی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ مذاق تھا نہ بیزاری، بس خلوص تھا۔ وہ میرے برابر کھڑا رہا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایک اور جھٹکا لگا تو بے اختیار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کتنی بے تکلفی کر دی تھی، مگر اس وقت میں صرف سہارا چاہتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ آہستگی سے تھاما رکھا جیسے کسی بچے کو دلاسا دیتا رہتا ہو۔ گہری سانس لیں، آنکھیں بند کریں اور میری آواز پر توجہ دیں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ چند لمحوں کے لیے میں نے خود کو اس کی باتوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی موجودگی سے میرے اندر کا طوفان آہستہ آہستہ تھمنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد جھٹکے کم ہونے لگے۔ اعلان ہوا کہ ہم بادلوں سے نکل آئے ہیں اور موسم بہتر ہو رہا ہے۔ جہاز اب نسبتاً پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ دل کی دھڑکن اب پہلے جیسی تیز نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ شرمندگی سے میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میرا خوف بے وجہ تھا اور شاید اس اجنبی کی موجودگی نے مجھے ایک نئی ہمت دی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سا واقعہ میری زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ لانے والا ہے۔ چند ہی منٹوں میں موسم پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ جہاز اب بالکل پرسکون انداز میں فضا میں رواں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسافروں کی سانسیں بحال ہو چکی تھیں، بچے بھی خاموش ہو گئے تھے اور ایئر ہوسٹس معمول کے مطابق مسکراہٹ کے ساتھ سروس میں مصروف تھی، مگر میرے اندر ابھی بھی ہلکی ہلکی کپ کپی باقی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر اس کو دیکھا، وہ پائلٹ جو اب واپس کاکپٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال میں وہی اعتماد تھا جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے وہ میرا خوف اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے سیٹ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر اب میرے ذہن میں جہاز کے جھٹکے نہیں بلکہ اس کا چہرہ گردش کر رہا تھا، اس کی آواز، اس کا مطمئن لہجہ اور وہ مسکراہٹ جو اس نے مجھے دی تھی۔ مجھے اپنے رویے پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں ایک بچے کی طرح رو رہی تھی، مگر اس نے نہ میرا مذاق اڑایا نہ بے صبری دکھائی۔ اس کے رویے میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور خلوص تھا جس نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔
فلائٹ کے اختتام تک میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ جہاز جیسے ہی لینڈ ہوا، سب لوگ جلدی جلدی اٹھ کر اپنا سامان لینے لگے۔ میں نے بھی اپنا بیگ سنبھالا اور قطار کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ دروازے کے قریب کھڑے کیبن کریو مسافروں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش وہ دوبارہ نظر آ جائے، مگر شاید وہ کاکپٹ میں ہی مصروف تھا۔ ایک لمحے کو مجھے عجیب سا خالی پن محسوس ہوا، جیسے کوئی مختصر سا تعلق بنا تھا اور اچانک ختم بھی ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر جب میں ٹیکسی میں بیٹھی تو راستے بھر وہی واقعہ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ میں خود کو بار بار کوس رہی تھی کہ میں نے اس کا شکریہ تک ٹھیک سے ادا نہیں کیا تھا۔ شاید مجھے کم از کم ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنا چاہیے تھا، مگر سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں سنبھل ہی نہ سکی۔ میں نے سر جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، ایک فلائٹ کا واقعہ جو اب ختم ہو چکا ہے۔ خالہ کے گھر پہنچی تو وہاں خوشیوں کا سماں تھا، روشنیوں سے سجا گھر، مہمانوں کی چہل پہل، ڈھولکی کی تھاپ اور کہکہوں کی آوازیں۔ سب مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ ارے بانو آ گئی، کرن نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی مسکرا کر سب کو سلام کیا اور اپنی تھکن بھول گئی۔ شادی کا گھر ہمیشہ شور اور خوشی سے بھرا ہوتا ہے، اور میں بھی اس ماحول میں گھل مل گئی۔ امتحانات کے بعد یہ تبدیلی میرے لیے کسی راحت سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن مہندی کی تقریب تھی، سب لڑکیاں تیار ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ میں بھی ہلکے سبز لباس میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں اب بھی کہیں نہ کہیں وہ فلائٹ کا واقعہ تازہ تھا، مگر میں نے اسے ایک خوبصورت یاد سمجھ کر دل کے کسی کونے میں رکھ دیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ یاد ابھی اتنی آسانی سے مٹنے والی نہیں۔ شام ڈھلنے لگی اور لڑکے والے گھر میں داخل ہوئے۔ شور بڑھ گیا، کہکہے گونجنے لگے اور سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ میں بھی تجسس میں آگے بڑھی کہ دیکھوں دھولے کے گھر والے کیسے ہیں۔ اچانک میری نظر ایک مانوس چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ وہی تھا، وہی کو پائلٹ جس نے جہاز میں مجھے تسلی دی تھی۔ وہ ہلکے رنگ کے لباس میں کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی جلدی نہ ہو۔ میں نے پلکیں جھپکائیں کہ شاید میرا وہم ہو، مگر نہیں، وہ تو حقیقت میں وہاں موجود تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے کزن نے میرے کان میں سرگوشی کی، وہ عدنان ہے، میرا دیور۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یعنی یہ سب محض ایک اتفاق نہیں تھا، قسمت نے جیسے ہمارے راستے دوبارہ ملا دیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات صرف حیرانی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ آنے والے دنوں میں میری زندگی کا رخ ہی بدل دے گی۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، مگر میرا دل جیسے کسی اور ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھ لیتی اور پھر خود کو کوستی کہ آخر میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ وہ سب کے ساتھ گھل مل کر بات کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، جیسے اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہو کہ ایک لڑکی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اس کی موجودگی سے پوری طرح بے چین ہو چکی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس ہلچل سے کچھ دیر کے لیے دور ہو سکوں، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد مجھے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج رونا نہیں آیا نا؟ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہی تھا، وہی مسکراہٹ، وہی پرسکون آنکھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی۔ شرمندگی جیسے دوبارہ میرے چہرے پر اتر آئی تھی۔ آپ یہاں؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جی، میں بھی یہی سوال پوچھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ میرے بھائی کی شادی ہے تو میرا یہاں ہونا تو بنتا ہی ہے۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے کیسی بے وقوفی والی بات کر دی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس دن۔ مطلب پہچانا تو تھا، مگر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ میری الجھن سمجھ گیا۔ فکر نہ کریں، فلائٹ والی بات تو اب ایک یاد بن چکی ہے، جیسے ماننا پڑے گا۔ آپ نے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی
چھیڑ چھاڑ تھی مگر طنز نہیں تھا۔ میں نے شرمندگی سے مسکرا کر کہا، وہ میرا پہلا سفر تھا اور شاید آخری بھی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، آخری کیوں؟ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سفر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ڈر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان میں عجیب سی گہرائی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک پائلٹ نہیں بلکہ ایک سمجھدار انسان بھی ہے۔ ہم دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ باہر سے ڈھولکی کی آواز آ رہی تھی اور لڑکیاں کہکہے لگا رہی تھیں مگر اس لمحے میرے لیے وہ شور مدھم ہو چکا تھا۔ ویسے آپ یہاں کس کی طرف سے ہیں؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ میں نے بتایا کہ دلہن میری کزن ہے۔ وہ مسکرایا۔ تو پھر ہم رشتے میں کچھ نہ کچھ لگتے ہیں۔ اس کے اس جملے پر میرے دل میں ہلکی سی لہر سی اٹھی۔ میں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ محض ایک اتفاقی ملاقات ہے یا کچھ اور۔ کچھ دیر بعد وہ جانے لگا تو رک کر بولا، اگر کبھی دوبارہ فلائٹ میں سفر کرنا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی ہی فلائٹ میں بٹھاؤں تاکہ ٹربولنس آئے تو آپ کو سنبھالنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی چمک تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، امید ہے دوبارہ ایسا موقع نہ آئے۔ وہ ہنس پڑا۔ ڈر کو شکست دینے کے لیے موقع تو لینا پڑے گا۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنا نمبر ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ کبھی بھی ضرورت ہو بلا جھجک رابطہ کیجیے گا۔ میں چند لمحے کاغذ کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ہلکی سی کشمکش تھی کہ یہ نمبر لینا چاہیے یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں میں نے وہ کاغذ لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ شاید میں خود بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ جب وہ واپس مہمانوں میں جا کر شامل ہو گیا تو میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے کھلا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض ایک شائستہ گفتگو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر دل کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا کاغذ جس پر ایک نمبر لکھا تھا آنے والے دنوں میں میری زندگی کے فیصلوں کا مرکز بن جائے گا۔ مہندی اور بارات کی تقریبات ہنسی خوشی گزر گئیں مگر میرے دل میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ میں بظاہر سب کے ساتھ ہنس رہی تھی، تصویریں کھنچوا رہی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں وہ کاغذ رکھا تھا جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے پرس کے اندر ایک الگ خانے میں محفوظ کر لیا تھا، جیسے وہ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ کوئی راز ہو۔ شادی کے بعد جب ہم سب واپس اپنے شہر لوٹے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ سب بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ 2 دن گزرے ہی تھے کہ میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسیج آیا۔ امید ہے اب فلائٹ کا ڈر کچھ کم ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسکرین کو چند لمحے گھورا، پھر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے میرا نمبر کیسے ملا، کیونکہ میں نے تو اسے اپنا نمبر دیا ہی نہیں تھا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے خود کو سنبھالا، پھر ہمت کر کے لکھا، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، راز کی بات ہے، مگر چونکہ ہم اب رشتہ دار ہیں تو معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے میری کزن سے نمبر لیا تھا اور فلائٹ والی پوری کہانی بھی اسے سنا دی تھی۔ مجھے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ہوئی کہ اس نے بغیر پوچھے میرا نمبر لے لیا، مگر اس کے لہجے میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی، بس ہلکی سی شرارت تھی۔ اس نے اگلا میسیج بھیجا، ویسے آپ نے شادی میں بہت اچھی تصویریں لی تھیں، کیا مجھے بھی کچھ شیئر کریں گی؟ میں چونک گئی۔ مجھے واقعی تصویریں کھینچنے کا شوق تھا اور میں نے تقریب کے دوران کئی لوگوں کی خوبصورت تصاویر لی تھیں۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی گیلری کھولی اور مختلف تصاویر اسے بھیج دی۔ اس نے فوراً تعریفوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب میں تو باقاعدہ فوٹوگرافر بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں آپ، ہر تصویر میں جان ہے۔ اس کے الفاظ پڑھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے میرے شوق کو اتنی سنجیدگی سے سراہا تھا۔ باتوں باتوں میں گفتگو کا سلسلہ لمبا ہونے لگا۔ پہلے صرف تصویروں تک بات محدود تھی، پھر روزمرہ کی باتوں تک پہنچ گئی۔ وہ اکثر فلائٹس کے دلچسپ قصے
واقعات مجھے سناتا، کبھی کسی شہر کی خوبصورتی بیان کرتا، کبھی آسمان سے نظر آنے والے سورج ڈوبنے کا منظر۔ میں محویت سے اس کی باتیں پڑھتی، سنتی اور خود کو ان مناظر میں محسوس کرنے لگتی۔ وہ پوچھتا، آج آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور میں سادہ سا جواب دیتی، امی کے ساتھ بازار گئی تھی، یا آج نئی کتاب شروع کی ہے۔ نہ جانے کب یہ سادہ سی گفتگو عادت بن گئی۔ دن میں اگر اس کا میسج نہ آتا تو عجیب سا خلا محسوس ہونے لگتا۔ ہماری باتوں میں ہنسی بھی ہوتی، سنجیدگی بھی۔ ایک دن اس نے لکھا، اگر اس دن میں نہ آتا تو شاید آپ جہاز سے اترتے ہی دوبارہ کبھی فلائٹ نہ لیتی۔ میں نے جواب دیا، شاید، مگر اب لگتا ہے کہ ڈر اتنا بھی بڑا نہیں تھا جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ وہ بولا، ڈر ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ صرف پائلٹ نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں بھی سمجھ رکھتا ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہماری گفتگو دوستی میں بدل گئی۔ ہم ایک دوسرے کے دن کا حال پوچھتے، چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے، کبھی ہنستے، کبھی سنجیدہ ہو جاتے۔ شادی ختم ہو چکی تھی، رشتہ دار اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے، مگر ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ میں خود حیران تھی کہ ایک اتفاقی ملاقات کیسے اتنی اہم بن گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بڑھتی ہوئی قربت آگے چل کر ایک بڑے فیصلے کا سبب بنے گی، اور میں ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے والی ہوں جس کا انجام مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ ہماری روزانہ کی بات چیت اب ایک عادت بن چکی تھی۔ کبھی وہ کسی نئے شہر کی تصویر بھیج دیتا، کبھی میں اپنی کھینچی ہوئی کسی شام کے منظر کی تصویر اسے بھیج دیتی۔ ہم نے ایک دوسرے کی پسند ناپسند سب جان لیا تھا۔ مجھے چائے پسند تھی، اسے کافی۔ میں بارش میں بھیگنا پسند کرتی تھی، وہ بادلوں کے اوپر سے بارش دیکھنے کا ذکر کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید قسمت نے واقعی اس دن جہاز میں مجھے کسی خاص مقصد کے لیے ڈرایا تھا۔ تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے جب ایک شام امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں چمک بھی۔ بانو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں دل ہی دل میں گھبرا گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر عدنان کا رشتہ آیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مگر چہرے پر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابو کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، بیٹی کی قسمت دیکھو، بیٹھے بٹھائے پائلٹ کا رشتہ آ گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رشتہ دار فون کر کے مبارکباد دینے لگے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ بانو کی تو قسمت کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ جس شخص سے میں دل ہی دل میں مانوس ہو چکی تھی وہی زندگی کا ساتھی بننے جا رہا تھا، مگر دوسری طرف ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ کہیں سب کچھ بہت جلدی تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ خبر میری کزن تک پہنچی تو اس کا رد عمل میرے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے فون پر سنجیدہ لہجے میں کہا، بانو، تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی۔ کیوں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ایک ہی خاندان میں 2 لڑکیوں کی شادی اچھی نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ تم انکار کر دو۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ عدنان اس کا دور کا دیور تھا، براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، پھر یہ اعتراض کیوں؟ میں نے کہا، باجی، میں آپ کے گھر تو نہیں آ رہی، وہ الگ گھر میں رہتا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، وہ میرے شوہر کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، بس مان لو وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس کے اس جملے نے میرے دل میں سوالات پیدا کر دیے۔ اگر وہ میرے قابل نہیں تو پھر وہ کیسا ہے؟ مگر اس نے مزید کچھ نہ کہا، بات کو ٹال کر فون رکھ دیا۔ میں ساری رات اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا وہ واقعی مجھے کسی خطرے سے بچانا چاہ رہی تھی، یا پھر یہ محض حسد تھا؟ میں نے عدنان سے بھی ہلکے انداز میں پوچھا، آپ نے گھر والوں سے اجازت اچانک کیسے بات کر کے لے لی؟ وہ مسکرایا، جب ارادہ صاف ہو تو دیر نہیں لگتی۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ مجھے بانو پسند ہے
انہوں نے ہاں کر دی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ گھر میں بات پکی ہو گئی، تاریخیں طے ہونے لگیں۔ ابو کی آنکھوں میں فخر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ ان کا داماد پائلٹ ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہوں۔ دل میں خوشی کی لہریں بھی اٹھتی تھیں اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ کزن کی باتیں اب بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، مگر میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ جذباتی ہو رہی تھی، یا شاید اسے ڈر تھا کہ رشتوں میں پیچیدگی نہ آ جائے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ عدنان وہی ہے جس نے جہاز میں میرا ہاتھ تھام کر مجھے ہمت دی تھی۔ اگر وہ اس وقت میرے خوف کو سمجھ سکتا تھا تو زندگی میں بھی میرا ساتھ دے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ یقین آگے چل کر کڑی آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے ہونے لگیں۔ گھر میں جیسے میلہ سا لگ گیا تھا۔ رشتہ دار آ جا رہے تھے، کپڑوں کی سلائی ہو رہی تھی، زیور منتخب کیے جا رہے تھے اور ہر طرف خوشی کی چہل پہل تھی۔ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے ابو کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ بار بار کہتے میری بیٹی کی شادی ہے اور داماد پائلٹ ہے، ہر چیز شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ان کے لہجے میں فخر صاف جھلک رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا دیتی، مگر دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، جس کی وجہ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مہندی، مائیوں، بارات، ہر تقریب رنگوں اور روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، سرخ جوڑے میں لپٹی، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں خواب۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی واقعی کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ چند ماہ پہلے میں ایک عام سی لڑکی تھی جو پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی، اور آج ایک پائلٹ کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ دل میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا، مگر میں نے اسے خوشی کے شور میں دبانے کی کوشش کی۔ بارات کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عدنان سفید شیروانی میں ملبوس تھا، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ابو کے چہرے پر فخر اور خوشی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ رخصتی کے وقت امی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں ایک انجانا سا درد، مگر میں خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ عدنان میرا ہاتھ تھامے گا اور مجھے ایک محفوظ محبت بھری دنیا میں لے جائے گا۔ سسرال پہنچ کر رسمی رسومات ہوئیں، سب لوگ خوش تھے، میں تھکی ہوئی تھی، مگر دل میں امید تھی کہ اب نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکا رکھی تھی۔ مستقبل کے سپنے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، عدنان اندر آیا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آیا، پھر اس کے قریب آنے پر شراب کی بو نے سب واضح کر دیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ عدنان نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بدلا ہوا اور لہجہ عجیب سا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی میں آتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے قابل ہوں یا تم میرے قابل ہو؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولا، تم جیسی لڑکیاں خواب بہت دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ پائلٹ سے شادی ہو گئی تو قسمت کھل گئی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر وار کر رہے تھے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اگر میں آپ کے قابل نہیں تھی تو شادی کیوں کی؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ کہا لگا کر بولا، بس کرنی تھی کر لی۔ اس کے لہجے میں محبت کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے مجھے نیچا دکھانے آیا ہو۔ میں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ میرے سارے خواب ایک لمحے میں بکھر گئے تھے۔ جس شخص نے کبھی مجھے حوصلہ دیا تھا، آج وہی میری عزت نفس کو روند رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بستر پر گرا اور بے ہوش ہو کر سو گیا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیسا آغاز ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پہلی ہی رات میرے سامنے یہ چہرہ آئے گا۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نشے کا اثر ہے یا اصل حقیقت، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف نے جنم لے لیا تھا۔ شاید کزن کی باتیں بے وجہ نہیں تھیں، شاید میں نے جلدی میں فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب میں اس کمرے میں اس رشتے میں بندی بیٹھی تھی اور میرے سامنے ایک نئی حقیقت کھڑی تھی جس نے سارے خوابوں کو پہلی ہی رات چکنا چور کر دیا تھا۔ رات جیسے کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عدنان بے خبری کی نیند سو رہا تھا اور میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں بار بار اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ شاید یہ سب نشے کی وجہ سے ہوا ہو، شاید صبح ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ کسی گہری حقیقت کی جھلک ہے۔ پہلی رات جس میں ہر دلہن خواب بن رہی ہوتی ہے، میں اپنی عزت نفس کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو عدنان نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایسے اٹھ بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں پوری رات کے کرب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے رات کیا کہا تھا؟ میری آواز میں لرزش تھی، مگر میں نے ہمت جمع کی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بیزاری سے بولا، مجھے کچھ یاد نہیں، اور اگر کچھ کہا بھی تو تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آخر کیوں؟ اس نے اچانک میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بولا، تم جیسی لڑکیوں کا مسئلہ یہی ہے، ذرا سی بات کو بڑھا دیتی ہو۔ میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے، یہی کافی نہیں؟ اس کے الفاظ میرے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے، مگر اگلا لمحہ واقعی تماچا بن کر آیا۔ اس نے غصے میں میرے گال پر زوردار چانٹا مار دیا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس دن کے بعد جیسے پردہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ عدنان کا رویہ بدلتا گیا۔ وہ اکثر رات گئے آتا، کبھی فون چھپا کر بات کرتا، کبھی کئی دن فلائٹ کے بہانے شہر سے باہر رہتا۔ جب میں سوال کرتی تو وہ جھنجھلا اٹھتا، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر دل میں شکوک بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس کے موبائل پر آئے چند پیغامات نے میرے سارے وہم یقین میں بدل دیے۔ ہوٹلوں کے نام، نامعلوم نمبرز اور ایسی گفتگو جسے پڑھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مختلف شہروں میں قیام کے دوران غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تمہارا وہم ہے، اور اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ پہلی رات سے ہی مجھے دبانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں کبھی اس کی حقیقت پر سوال نہ اٹھا سکوں۔ اس کا مقصد محبت نہیں بلکہ خاموشی خریدنا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور روتے ہوئے سب بتا دیا، مگر ابو نے سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی شدہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تم صبر کرو، وہ امیر ہے، تم پر خرچ کرتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ ان کی باتوں نے مجھے اور توڑ دیا۔ کیا عزت نفس اور اعتماد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ کیا صرف آسائشیں کافی ہوتی ہیں؟ کئی راتیں سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس طرح نہیں جی سکتی۔ میں نے عدنان سے علیحدگی کی بات کی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے صاف کہہ دیا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، جیسے وہ مجھے ایک ملکیت سمجھتا ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ آخرکار میں نے سب کے خلاف جا کر خلا لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، خاص طور پر ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کے لیے جہاں طلاق کو عیب سمجھا جاتا ہے، مگر میں نے اپنی عزت اور سکون کو ترجیح دی۔ جب عدالت میں دستخط کیے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل قدم اٹھا لیا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر کم از کم میں نے خود کو کھونے سے بچا لیا تھا۔
خلا کے بعد جب میں اپنے میکے واپس آئی تو میں نے سوچا تھا کہ شاید اب مجھے سکون مل جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ گھر کی دیواریں وہی تھیں، کمرہ وہی تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ ابو مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، امی خاموش رہتی تھیں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ رشتہ داروں کی نظریں سوالیاں تھیں اور محلے میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک ناکام شادی کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، جیسے قصور صرف میرا ہی ہو۔ ابو اکثر کہتے، ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے سب کیا تھا مگر تم نے جلد بازی کر دی۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی وہ سچ سننا نہیں چاہیں گے جو میرے اندر طوفان کی طرح اٹھتا ہے۔ عدت کے دن میرے لیے کسی قید سے کم نہ تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بار بار وہی سوال کرتی کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا، مگر پھر مجھے وہ پہلی رات یاد آتی، وہ تماچا، وہ دھمکیاں، اور میں خود کو یقین دلاتی کہ میں نے اپنی عزت بچائی ہے۔ چند ہفتوں بعد ابو نے اچانک کہا، ایک اچھا رشتہ آیا ہے، اس بار ہم مزید بدنامی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں حیران رہ گئی۔ ابھی تو میں نے اپنے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی اور وہ دوسری شادی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ بوجھ ہوں جسے جلد از جلد کسی کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، ابو مجھے کچھ وقت چاہیے، مگر انہوں نے سختی سے جواب دیا، زندگی رکنے سے نہیں چلتی۔ میں نے دل مار کر ہاں کر دی۔ میرے اندر اب لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ دوسری شادی سادگی سے ہوئی، نہ وہ شور تھا نہ وہ شان و شوکت۔ میں نے سوچا شاید قسمت مجھے ایک اور موقع دے رہی ہے۔ میرا دوسرا شوہر حمزہ مزاج میں بالکل مختلف تھا۔ وہ نرم گفتار، سنجیدہ اور تحمل والا انسان تھا۔ اس نے کبھی میرے ماضی کے بارے میں غیر ضروری سوال نہیں کیے، بس ایک بار آہستگی سے کہا، جو ہو چکا وہ ختم ہو چکا، ہم نئی شروعات کریں گے۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ میں نے اپنے اندر کی ٹوٹی ہوئی لڑکی کو دوبارہ جوڑنا سیکھا۔ حمزہ نے کبھی مجھے نیچا نہیں دکھایا، نہ ہی ماضی کا تانا دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ عزت اور سکون بھی شادی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ میں زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، مگر شاید قسمت نے ایک اور آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ ایک دن حمزہ نے کہا، میرے ایک دوست کے بھائی کی شادی ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ میں نے زیادہ سوچا نہیں، ہم تیار ہو کر شادی ہال پہنچے۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا، میرا دل اچانک دھڑکنا بھول گیا۔ سٹیج پر کھڑا دولہا مجھے پہچانا سا لگا۔ چند لمحوں بعد حقیقت میرے سامنے تھی، وہ عدنان تھا۔ میں غلطی سے اپنے سابق شوہر کی دوسری شادی میں آ پہنچی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، سانس رکنے لگی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ارد گرد کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، شاید کچھ نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں حمزہ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی میرے ماضی پر سوال نہ اٹھانے لگے۔ میں کونے میں جا کر بیٹھ گئی، خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ چکی ہوں، مگر وہ میرے سامنے کھڑا تھا، نئی دلہن کے ساتھ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحے میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والے ہیں، اور یہ کہ اس رات کا انجام میری زندگی کے ایک اور باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ میں کونے کی ایک کرسی پر بیٹھی نظریں جھکائے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ حمزہ میرے پاس ہی کھڑا تھا، مہمانوں سے رسمی سلام دعا کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس خوشی کے موقع پر ماضی کی تلخی سایہ بن جائے۔ شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سامنے سے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو عدنان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خود اعتمادی مگر آنکھوں میں عجیب سا تکبر تھا۔ اس نے پہلے حمزہ سے ہاتھ ملایا، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی۔ پھر اس کی نظریں میری طرف مڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی،
مگر فوراً ہی وہ طنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، وہ اونچی آواز میں بولا تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سن سکیں۔ دیکھو تو ذرا، کیسی عورت ہے، بے شرم بے حیا، میری شادی میں بھی چلی آئی، اور وہ بھی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ چند لمحوں میں ارد گرد کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ عدنان بولتا جا رہا تھا، ایسی عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں منہ دکھانے آ ہی جاتی ہیں۔ اس کے جملوں میں وہی غرور اور حقارت تھی جو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اس کی گرفت میں اعتماد تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولا، بس کیجیے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں زیادہ بتاتی ہیں، ہمارے بارے میں نہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ عدنان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے گا۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، چلیے، ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے وہاں سے باہر لے آیا۔ راستہ بھر ہم دونوں خاموش رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، مگر اس کی خاموشی میں الزام نہیں تھا بلکہ حیرت تھی۔ گھر پہنچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور بولا، ماضی سے بھاگنے سے وہ ختم نہیں ہوتا، مگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ 3 دن بعد ایک غیر متوقع مہمان ہمارے دروازے پر آیا۔ وہ عدنان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے آتے ہی معذرت کی، بھابی، اس دن بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، ہم سب شرمندہ ہیں۔ اس نے بتایا کہ عدنان کی دوسری بیوی بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسے اس کی حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ مختلف شہروں میں قیام کے دوران اس کی غیر اخلاقی سرگرمیاں سامنے آ چکی تھیں۔ گھر میں بھی بات پھیل چکی تھی، لوگ اب اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ چند ہی دنوں بعد خبر آئی کہ ایئر لائن نے بھی اس کی خراب شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ملازمت سے ہی فارغ کر دیا ہے۔ جس شخص کو اپنے عہدے اور غرور پر ناز تھا، وہی آج تنہا کھڑا تھا۔ لوگ اس کی پشت پر ہنس رہے تھے، وہی لوگ جو کبھی اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اس دن آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں میں سکون تھا، میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور آج میں ایک باعزت زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی نے مجھے زخمی ضرور کیا مگر توڑا نہیں۔ عدنان نے شادی میں میرا مذاق اڑایا تھا، مگر 3 دن بعد خود ہی سب کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ زندگی نے اپنا انصاف خود کر دیا تھا، اور میں نے سیکھ لیا تھا کہ عزت نفس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔